अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी डॉक्टर अब्दुल मोहसिन अल कासिम हाफिज़हुल्लाह ताला। मौजू अक़ीदा तौहीद और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद। तर्जुमा शफ़क़त रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला। तारीख़ 18 रबीउल सानी 1439 5 जनवरी 2018। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं। नफसानी और बुरे आमाल के शर से उसी की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत इनायत कर दे उसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई भी रहनुमा नहीं बन सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और सहाबा किराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाजिल फरमाए। हम्दो सलाह के बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से कमा हक़ डरो और इस्लाम को मजबूती से थाम लो। मुसलमानों, इबादत का लफ्ज हर उस चीज पर बोला जाता है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाए और जिससे राजी हो, चाहे वो ज़ाहिरी अक़वाल हो या अफ़आल या बातनी आमाल। उन्हीं का ताल्लुक सिर्फ कल्ब से है, और कल्बी इबादत बदनी इबादत से ज्यादा अजीम और देर पा असर रखने वाली होती हैं। ईमान का हिस्सा बनने के लिए कल्बी आमाल का बदनी आमाल से ज्यादा हक है। यही वजह है कि मार्फत और कल्बी कैफियत पर कायम ईमान ही दर हकीकत असल मकसूद है। चुनाचे ज़ाहिरी आमाल इसी कल्बी कैफियत के ताबे और मातहत आते हैं, बल्कि अगर दिल से बदनी इबादत न की जाएं तो कबूल ही नहीं होंगी। इसीलिए यही कल्बी कैफियत बंदगी की रूह और मगज है। चुनाचे अगर ज़ाहिरी आमाल हुजूर कल्बी से खाली हों तो मुर्दा और बेरूह जिस्म की मानद होते हैं। अगर दिल ठीक हो तो सारा जिस्म ही ठीक रहता है। आप सल्लल्लाहु का फरमान है, खबरदार, जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो तो सारा जिस्म सही है, और अगर वही खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। खबरदार, वो लोथड़ा दिल है। मुत्तफक़ुन अलैह। लोगों की दर्जा बंदी भी इनके दिलों में मौजूद ईमान की बुनियाद पर है, और इसी ईमान की वजह से आमाल के दर्जात में तफावत पैदा होता है। यही कल्बी ईमान परवरदिगार की तवज्जो का मरकज है। आप सल्लल्लाहु का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारी शक्लों को देखता है, वो तुम्हारे दिलों और कारकर्दगी को देखता है। मुस्लिम। कल्बी इबादत में से मुअक्कद तरीन इबादत यह है कि अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखें। ये एक ऐसा इस्लामी फरीज़ा, अक़ीदा और तौहीद का तकाज़ा और वाजिब है। इसका जामे माने मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और अस्मा व सिफ़ात के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह ताला से ऐसा गुमान रखें जैसा कि उसकी शान के लायक है। लिहाजा अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न मारिफत इलाही और ज़ात बारी ताला के मुतालिक इल्म का समरा है। हुस्न ज़न इस बात की मारिफत पर कायम है कि अल्लाह ताला की रहमत, क़ुव्वत, एहसान, कुदरत और इल्म बहुत वसी है। नीज़ इस यकीन पर कायम है कि अल्लाह ताला के तमाम फैसले अच्छे होते हैं। लिहाजा जब मुसलमान उन्हें अच्छी तरह समझ ले तो इंसान लाजमी तौर पर अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखने लगता है। बसा औक़ात अल्लाह ताला के बाज़ अस्मा व सिफ़ात पर गौर व फिक्र से भी दिल में हुस्न ज़न पैदा हो जाता है। जिस शख्स के दिल में अस्मा व सिफ़ात इलाही के मानी और मफ़ाहीम जागुज़ी हो जाए तो इसके क़ल्ब व ज़हन में हर इस्म इलाही और सिफ़त इलाही के मुताबिक हुस्न ज़न पैदा होने लगता है, क्योंकि हर सिफ़त इलाही के लिए अलग क़ल्बी बंदगी और हुस्न ज़न का जुदा अंदाज है। इसी तरह अल्लाह ताला का मखलूकात पर फजल, करम और जलालो जमाल भी हुस्न ज़न रखने का मुजिब है। अल्लाह ताला ने हुस्न ज़न रखने का हुक्म देते हुए फरमाया, और हुस्न ज़न रखो, बेशक अल्लाह ताला हुस्न ज़न रखने वालों से मोहब्बत रखता है। सूरह अल बकरा आयत 195। इसकी तफसीर में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यानी अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से चंद दिन पहले हुस्न ज़न रखने की खुसूसी ताकीद फरमाई। चुनांचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से 3 दिन पहले कहते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, तुम में से किसी को भी मौत आए तो सिर्फ इसी हालत में आए कि वो अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखता हो। मुस्लिम। अल्लाह ताला ने हुस्न ज़न रखने वाले और खुशू से निहाल अपने बंदों की तारीफ फरमाई और इनके लिए इबादत की आसानी से अदायगी को दुनिया में मिलने वाली बशारत करार दिया। फिर इसी इबादत को इनकी मुआवनत का जरिया भी बनाया। अल्लाह ताला का फरमान है, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो
اور نماز خشوع کرنے والوں کے علاوہ دیگر افراد پر گرا ہے۔ خشوع کرنے والے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 45-46۔ تمام رسولوں علیہ السلام کا معرفت الہی میں بہت بلند مقام تھا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی بنا پر اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس تنہا چھوڑا۔ اس وقت مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں کوئی نہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے تو سیدہ ہاجرہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگیں، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کئی بار یہ پوچھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آخر کار سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں اپنا سر ہلا دیا۔ تو اس پر سیدہ ہاجرہ نے فرمایا تب تو وہ ہمیں رائے گاہ نہیں چھوڑے گا، بخاری۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدہ ہاجرہ کے حسن ظن کی بنا پر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ بابرکت پانی کا چشمہ جاری ہوا، بیت اللہ کی آباد کاری ہوئی اور سیدہ ہاجرہ کا نام رہتی کائنات تک زندہ و جاوید ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی بنے اور انہی کی اولاد میں سے خاتم الانبیاء اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے گم ہوئے لیکن انہوں نے بھی صبر کیا اور اپنا معاملہ یہ کہتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیا کہ میں تو اپنا شکوہ اور غم اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 86۔ لیکن دل پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہا کہ اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسی لیے کہہ بھی دیا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت 83۔ پھر اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی امید دے کر بھیجا، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کی خبر گیری بھی کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوا کرتی ہے۔ سورہ یوسف آیت 87۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ناقابل برداشت حد تک تکالیف سے گزرنا پڑا، لیکن بڑی آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن، امید اور نوید کی کرن بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرما دیا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 128 تا 129۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کیونکہ سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ سورۃ الشعراء آیت 61۔ تو اس وقت کلیم اللہ اور نبی اللہ کا جواب اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسے اور حسن ظن کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میری جلد ہی رہنمائی فرمائے گا۔ سورۃ الشعراء آیت 62۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایسا حکم دیا کہ جس کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر اپنا عصا مار، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کی ہر لہر بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ سورۃ الشعراء آیت 63 تا 66۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو لوگوں نے خوب اذیتیں دی، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید تھے کہ اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا۔ طائف میں آپ کو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اخشب نامی 2 پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ متفق علیہ۔
انتہائی سنگین اور تباہکن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن زن کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ نے غار میں پناہ لی، کفار بھی آپ کے پیچھے آن پڑا اور غار کا گھیراؤ کر لیا۔ اتنے خوف کے عالم میں بھی آپ اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ آیت 40۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کہا کہ اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ایسے دو افراد کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ متفق علیہ۔ آپ کو جس قدر بھی اذیتوں، تکلیفوں اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی آپ ہر وقت دو ٹوک موقف رکھتے تھے کہ یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مٹی اور اون کے بنے ہوئے گھروں میں بھی اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا، چاہے اس کی وجہ سے کسی کو عزت ملے یا ذلت۔ مسند احمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ پر تلوار سونت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بیدار ہوا تو اس نے تلوار سونتی ہوئی تھی۔ اس دیہاتی نے کہا آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ۔ 3 بار کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ بخاری۔ جبکہ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ تلوار دیہاتی کے ہاتھ سے گر گئی۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں سب سے زیادہ حسن ظن رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بڑا اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت 173۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں ابن دغینہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مطالبہ لے کر آیا کہ آپ نماز چھپ کر پڑھیں اور قرات کی آواز بلند بھی نہ کریں، یا پھر ابن دغینہ نے جو ضمانت ابو بکر کی لی ہوئی ہے وہ واپس کر دیں، پھر قریشی کفار جو چاہیں ابو بکر کے ساتھ کریں، ابن دغینہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری ضمانت تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی ضمانت پر راضی ہوں۔ بخاری۔ ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے انہی دنوں میرے پاس رقم بھی موجود تھی۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر ابو بکر سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہے تو وہ آج ہی ہے، تو میں اپنی آدھی دولت لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا اتنا ہی گھر میں مال موجود ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری جمع پونجی لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ ابو داؤد۔ سیدہ خدیجہ سارے جہاں کی خواتین کی سربراہ ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے ضم رکھتے ہوئے فرمایا تھا بالکل نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی آفات پر متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ چنانچہ تمام کے تمام اہل علم اور نیک لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا حساب کتاب یعنی جزا یا سزا دینے کا معاملہ میرے والدین کریں، کیونکہ میرا پروردگار والدین سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی سعید بن جبیر رحمہ اللہ عام طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے سچا توکل اور تیرے بارے میں حسن ظن کا سوال کرتا ہوں۔ جنوں میں بھی نیک افراد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وسیع علم کا یقین ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے نیک جنوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔
سورۃ الجن آیت 12۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے۔ یہ بندے اللہ تعالیٰ پر زبردستی اور جبری قسم نہیں ڈالتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط حسن ظن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے وقت حسن ظن کی ضرورت مزید کبھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ توبہ کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے علم ہوا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی فرماتا ہے، لہٰذا جو بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ مسلم۔ مشکل حالات اور کڑے وقت میں حسن ظن مزید نکھر کر سامنے آتا ہے اور بدگمانیاں چھٹ جاتی ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں اہل ایمان نے ثابت قدمی دکھائی، جبکہ دوسروں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہلوں والے گمان رکھے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمان کیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت 10-12۔ تاہم صحابہ کرام کو یقین تھا کہ مشکل حالات اور کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراخی اور مدد ضرور ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہہ اٹھے اللہ اور اس کے رسول نے اسی کا وعدہ ہمیں دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ دیا تھا، اس نے ان کے ایمان میں فرما برداری میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 22۔ تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید راہ نجات ہے، لہٰذا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تینوں افراد کی پریشانی اور تکلیف اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید پر ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی غور کریں جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی جانب رجوع کیے بغیر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 118۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اولیاء کی مدد کرنے پر قادر ہے، کوئی بھی اس میں رکاوٹ اور حائل نہیں بن سکتا۔ اللہ کی مدد کے بارے میں پورا اعتمادی بھی یقین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ سورہ آل عمران آیت 160۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایمان لانے والے نیک اور اللہ سے خیر کی امید رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت آخر پا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریر میں لکھا جو کہ اس کے پاس عرش پر موجود ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ متفق علیہ۔ اگر کسی کی زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید فراخی اور راہ نجات بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہوا اور وہ اپنی فاقہ کشی لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی فاقہ کشی کم نہیں ہوتی، اور جو شخص فاقہ کشی آنے پر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے تو عین ممکن ہے کہ فوری یا قدر تاخیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دے۔ ترمذی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بیٹا اگر تم میرا قرض اتارنے سے عاجز آ جاؤ تو قرضہ چکانے کے لیے میرے مولا سے مدد مانگنا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ میرا مولا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے جب بھی اپنے والد کا قرضہ چکانے میں پریشانی ہوئی تو میں دعا کرنے لگا، اے زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ چکا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیتا تھا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت اور عنایت کرنے والا ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، اللہ کے فضل کرم اور مغفرت کا امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مرادیں عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہو کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، شب و روز کی عنایتیں بھی اس میں کمی واقع نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں غلطیاں کرنے والا توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال، خوبی اور صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ انسان کو قریب المرگ حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت انسان دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے والا ہو، اس لمحے میں خیر کی امید کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو صرف اسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ مسلم۔ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ یہ انسان کو اپنے رب سے وہی ملتا ہے جس کی اللہ سے امید رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، وہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ متفق علیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی خیر کی امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حسن ظن کی نعمت عطا فرما دے تو اس کے لیے بہت بڑی دینی نعمت ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ لوگوں کی کارکردگی بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے مومن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے تو کارکردگی بھی اچھی دکھاتا ہے، جبکہ کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوتا ہے اور کارکردگی بھی نہیں دکھاتا۔ حسن ظن رکھنے کی عبادت سے اسلام کی امتیازی خوبی اور کمال ایمان عیاں ہوتا ہے، اور یہی انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی ہے۔ حسن ظن رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس قدر آپ اپنے رب سے حسن ظن رکھیں گے، خیر کی امید لگائیں گے، اتنا ہی آپ کا اللہ پر توکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اہل علم نے توکل کو حسن ظن سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی ایسے شخص پر توکل کریں جس کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہیں، ایسے ہی جس سے امید نہ ہو اس سے آس نہیں لگاتے۔ حسن ظن کی علامات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ شرح صدر اور قلبی سکون کے لیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، حسن ظن اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ حسن ظن سے خوشحالی کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے، مجھے خوشحالی اچھی لگتی ہے۔ متفق علیہ۔ حلیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بدشگونی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا نام ہے اور خوشحالی حسن ظن کا نام ہے۔ حسن ظن انسان کو سخاوت، شجاعت اور بے باکی کا عادی بناتا ہے۔ چنانچہ ابو عبداللہ ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا اپنی توانائی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بہترین زادرہ اور توشہ ہے۔ سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حازم تمہاری جمع پونجی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ پر مکمل بھروسہ اور لوگوں کی دولت سے مکمل صرف نظری۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے والا شخص انتہائی سخی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہوتا ہے کہ اور تم جو بھی راہ الہی میں خرچ کرو تو وہ اسے واپس لوٹا دے گا۔ سورہ سبا آیت 39۔ سلیمان درانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص اپنے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہو تو اس کا اخلاق حسن بڑھ جاتا ہے، اسے حلم کی دولت ملتی ہے، وہ راہ الہی میں خرچ کرتے ہوئے سخاوت سے کام لیتا ہے اور نماز میں اسے وسوسے آنا کم ہو جاتے ہیں۔ حسن ظن انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، بلکہ فضل الہی حاصل کرنے کے لیے مثبت سرگرمیاں سر انجام دینے پر ابھارتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، وہ جو بھی بھلائی کا کام کریں گے اسی کی
نا قدری بالکل نہیں کی جائے گی۔ آل عمران آیت 115۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جیسا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان ہوتا ہے، کیونکہ جیسی نیت ویسی عنایت، لہٰذا اچھا گمان رکھنے والے کو اچھائی ملتی ہے، بصورت دیگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اب اس کی مرضی میرے بارے میں جو بھی گمان کرے، اگر میرے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے تو اسے خیر ملے گی، اگر برا گمان رکھتا ہے تو اسے برا بدلہ ہی ملے گا۔ احمد۔ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے حسن ظن تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے، تو وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں۔ سورۃ الحاقہ آیت 19 تا 22۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کریم، بہت بڑا، قوی اور عظیم ہے۔ جس چیز کا ارادہ فرما لے تو اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے تحفظ اور دین کے غلبے کا وعدہ کیا ہوا ہے، آخرکار انجام متقی لوگوں کے حق میں ہوگا۔ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ لینے والوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین اتنا ہی کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی معرفت الہی سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت سے دوری اہل جاہلیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ کے بارے میں بغیر حق کے جاہلیت والے گمان رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 154۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کا نتیجہ حسن ظن، توکل اور اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ سورۃ الصافات آیت 87۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈیر و رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی حقیقت حسن کارکردگی میں پنہا ہے۔ اگر آپ دل جمعی اور عمدگی سے عمل کر رہے ہیں تو آپ کی محنت برابر ہوگی۔ چنانچہ سب سے اچھی کارکردگی کا عامل شخص ہی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والا ہے۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس کی کارکردگی بھی اسی قدر ہوگی، اور جو شخص بدعملی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بدظنی کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی کارستانیوں پر بھی حسن ظن کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف بنا بیٹھا ہے۔ اگر حسن ظن انسان کو نیکی پر ابھارے تو یہ مفید حسن ظن ہے، لیکن اگر حسن ظن میں کمی واقع ہوئی تو اعضاء گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو تیری طرف احسن انداز میں رجوع کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری فوج کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا ہمارے ملک کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا قوی یا عزیز، یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق دے، اس کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔
या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया, अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम खसारा पाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल, एहसान और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तुम अजमत वाले जलीलुल कदर अल्लाह का जिक्र करो तो वो भी तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा। यकीनन अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। तुम जो भी करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद वरज़ल्लाहुम अन खुलफ़ाइहि अर्राशिदीन अल्लज़ीना क़ज़ौ बिल हक़्क़ि व बिही कानू यअदिलून अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्सहाबति अजमईन व अन्ना मअहुम बिजूदिक व करमिक या अक्रमल अक्रमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अअदाअ अद्दीन वाजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्नन रख़ाअन वसाइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा रुद्दहुम इलैक रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा अंसुर जुंदना वहफ़ज़ बिलादना या रब्बल आलमीन। اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو أراد المسلمين أو أراد ديارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.